बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, आज जिन इश्यूज़ पर हमने बात करनी है वो इश्यूज़ खासकर गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू किया गया, आखिरी 4 से 5 रोज़ रह गए, क्या तैयारी हुकूमत इस पर कर रही है, इसके साथ साथ मुल्क की जो अंदरूनी सियासत है इंतखाबात के हवाले से, और इसके अलावा जो दीगर अंदरूनी मसाइल हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि दाखिली मसाइल, उसके लिए हमने दावत दी है निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मैं खुश आमदीद कहता हूं उनको प्रोग्राम में। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ दाखिली उमूर पर करने के बजाय, अगर आज 27 अक्टूबर का दिन है और आज का दिन हम कश्मीरियों को और कश्मीरी अवाम को और कश्मीर की सरजमीन को भूल जाएं तो ये बहुत ही गलत होगा। इस वक्त अगर 2 रियासतें हम कहें कि इंसानी जेलों का मंजर पेश करती हैं, एक फ़लस्तीन और एक कश्मीर, तो गलत नहीं होगा। ये रियासतें इंसानी जेल बन चुकी हैं हिंदुस्तान और इसराइल की वजह से। सरफराज बुगटी एक नैरेटिव रखते हैं रियासत के हवाले से बलूचिस्तान से, लेकिन कश्मीर को भी वो उतना ही समझते हैं जितना कि बलूचिस्तान को समझते हैं। सरफराज, चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करने के लिए कश्मीर पे पहले बात करूँ। आज 27 अक्टूबर का दिन है। अब आप चूँकि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरनेशनल फोरम्स पे भी साथ होते हैं, आपने एक पल्स कभी फील की कि कहाँ पर हमसे कोताही होती है कि आज तक हम इस मसले के रिजॉल्व में कामयाब नहीं हुए? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोताही हमारे एंड से नहीं है। रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के तमाम रहने वाले लोगों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। ये पाकिस्तान की जो क्रिएशन है उसका अधूरा एजेंडा है। मामला ये है कि हिंदुस्तान जो है उसकी डिटाई इशू है। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को नहीं मानता है, ह्यूमन राइट्स को नहीं मानता है। इंटरनेशल कम्युनिटी जिस तरीके से उसको कह रही है कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म का बाजार गर्म है, लेकिन उसकी डिटाई जो है वो रुकावट है। इस पर पाकिस्तानी जो है वो एक लम्हा भी, चाहे किसी की हुकूमत आई हो, चाहे वो डिक्टेटर्स की हुकूमत हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस की हो, चाहे किसी जमात की हो, पाकिस्तान का बच्चा जो है उसका दिल कश्मीरियों के साथ धड़कता है। इन मज़ालिम की शदीद अल्फाज में न सिर्फ मज़म्मत करते हैं, जो उनकी इखलाकी हमायत है, पाकिस्तान हर फोरम पे उसको रखा हुआ है, और कश्मीर जो है वो हमारे हर इंटरनेशनल फोरम में हमारे एजेंडे का जो प्रायोरिटी होती है वो कश्मीर को। बिल्कुल ठीक। सरफराज, अब ज़रा आएंगे दाखिली मामलात पर, और दाखिली मामलात का सबसे बड़ा चैलेंज, जो सबसे बड़ा टास्क इस वक्त अगर हम कहें कि आपकी मौजूदा निगरान हुकूमत के पास है, वो गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला। क्या इब्तदा में इसको नरेट करने में प्रॉब्लम हुई या समझाने में प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से एक बैकलैश सा आया कि ये सिर्फ अफगानियों के ख़िलाफ़ आप क्रैकडाउन कर रहे हैं और ये मामला जो है ना कोई इसकी कोई ख़ास वजह है? देखिए, समझाने से तो नहीं, असल मसला क्या हुआ मेरे ख़्याल से कि बदकिस्मती से जब हम फॉरेन एलियंस कहते हैं, जो इलीगल फॉरेनर्स कहते हैं, तो उसकी बड़ी तादाद अफ़गानिस्तान के लोगों की है। अगर ब्राज़ील के लोगों की होती तो लोग ब्राज़ील को समझ रहे होते। बिल्कुल ठीक। अब क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के लोगों की है तो इसलिए लोग उसको एथनिक बुनियादों पर ले गए हैं, अफ़गान स्पेसिफिक ले गए। हमारा मकसद क्या है? देखिए, नेशन स्टेट्स जहाँ कहीं दुनिया में हैं वहाँ पर कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस, कोई आइन, कोई कानून, उसके मुताबिक सोसाइटीज़ चलती हैं। अब उस सोसाइटी में जहाँ भी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं तो दुनिया भर में उसको इसी तरह रिस्पॉन्ड किया जाता है जिस तरह हम कर रहे हैं, क्योंकि हम अनोखा काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, जिनके पास स्टेटस है, जिनके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, जिनके पास अफ़गान कार्ड्स हैं, जिनके पास कोई भी रेजिडेंट का एविडेंस है या कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, हम वीज़ाज़ पे हमने बिज़नेस वीज़ा पॉलिसी बनाई हुई है। कोई अफ़गान भाई हमारा बिज़नेस करना चाहता है, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो हम बाकी दुनिया को वेलकम करें तो हम अफ़गानिस्तान के भाइयों को क्यों नहीं वेलकम करेंगे? सही। मामला सिर्फ ये कि हाँ, जो इलीगल हैं, जो यहाँ पर बग़ैर किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के फिर रहे हैं, बग़ैर किसी आइडेंटिटी के फिर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनके खिलाफ तकरीबन 1.5 मिलियन का हमारे पास आता है नंबर के जो रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन है, और जैसा कि आप काफ़ी दिनों से नरेट कर रहे हैं कि उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इसके अलावा जो इलीगल हैं उनकी कोई आपके पास फिगर्स मौजूद हैं कि कितने हैं? 10 हैं, 12 हैं, 2 हैं? देखिए, एक और चीज़ में भी कन्फ्यूजन है कि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, नहीं, उनको भी कहा जाएगा। सही। लेकिन देयर इज़ अ फेज़। फर्स्ट फेज़ में हम सिर्फ इलीगल के लिए कर रहे हैं, जिनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद फिर दूसरे फेज़ में हम जिनके पास अफ़गान कार्ड होल्डर्स हैं, फिर उसके बाद लास्ट में रेफ्यूजीज़ हैं, और उसके आगे चल के
जिन्होंने रीपैट्रिएट होना है बाहर मुल्कों में, जो हो गए वो तो हो गए, जो बच गए उनको फिर अपने मुल्क में जाना। अच्छा, हमने ये देखा कि इस क्रैकडाउन के जैसे ही आपने क्रैकडाउन शुरू किया उसके बाद ज़रा जो बैनुल अक़वामी दुनिया ने अपने मेहमान पाकिस्तान से ले जाने थे जो अफगान सिटीजन्स थे, उसमें भी थोड़ी सी हमें हरकत नज़र आई जो कि एक थोड़ा सा डेडलॉक का शिकार हो गया था, कामयाबी गो के आपको मिली है। इस वक्त आपके पास नंबर्स जो गैर कानूनी लोगों के हैं, अगर वो आपके पास नहीं है, 4 दिन रह गए, 4 दिन बाद क्या इस डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं या 4 दिन के बाद क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, नंबर्स अभी वॉलंटियर रिटर्न हो रहे हैं। वॉलंटियर रिटर्न फर्स्ट को जब बंद हो जाएगा तो वो जाहिर है फिर उसके बाद से हमारे पास नंबर्स हैं। हमने जियो फेंसिंग की है, हमने जियो मैपिंग की है, हमें पता है कि कौन सा इलीगल अफगान शहरी किस देहात में किसका बसगर है, हमें पता है कि किसने उसको फ्लैट दिया है, हमें पता है कि वो कहाँ कहाँ उन्होंने बस्तियाँ बनाई हैं। तो ऐसा नहीं है कि रियासत के रडार से कोई आउट है। अब फिगर्स में फंस के हम इस पूरी अपनी एफर्ट को उसमें नहीं डालना चाहते हैं, बिकॉज मुझे अच्छी तरह एहसास है कि जो फिगर्स मैं अपने मुंह से अभी निकालूंगा, एक तो वो शॉकिंग है, दूसरा ये कि वो फिर ब्रेकिंग न्यूज़ उसको मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, तो मैं फिगर्स पे नहीं जाना चाहता हूँ। हम इंशाल्लाह ताला इस ड्राइव को जब कंप्लीट करने के करीब होंगे तो आपके साथ सारे फिगर्स शेयर करेंगे। अच्छा, 4 दिन बाद कोई डेट की एक्सटेंशन के चांसेस हैं जो वॉलंटियर रिटर्न की है, या आपको लगता है कि नहीं, या आपका फैसला है हुकूमत का कि 4 दिन बाद क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, 4 दिन बाद ये तो फैसला है कि क्रैकडाउन स्टार्ट होगा। फिर क्रैकडाउन के बाद उसमें क्या नरमी होती है क्या नहीं होती है वो बात की बात है। एक दफ़ा तो हम क्रैकडाउन ज़रूर शुरू करेंगे, बिकॉज हम ये फर्म है कि रियासत इस पर फर्म है, तमाम इदारे इसमें फर्म है कि हमने इलीगल नेशनल्स को रीपैट्रिएट करना है, उनको उनके मुल्क में भेजना है। आपने कहा सेकंड फेज़ उनका होगा जो कि रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन है, एक वो भी फेज़ होगा या होना चाहिए आपके ख्याल में जिन लोगों के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मौजूद है, पासपोर्ट मौजूद है, सऊदी अरब से 12,000 पासपोर्ट अफगानियों के वापस आ रहे हैं, जिनके पास यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, सरफराज बुगटी उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो तो पहले फेज़ में है। देखिए, 2 किस्म के इलीगल्स हैं। ओके। एक वो इलीगल है जिसके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। सही। एक वो है जिसने मेरी आइडेंटिटी चोरी की है। सही। जो मेरे आइडेंटिटी सिस्टम में, मेरे डाटा सिस्टम में घुसा है, आपकी ट्री में अपने आप को रजिस्टर्ड किया, वो ज़्यादा काबिल गुस्सा है। सही। वो उस पर तो ज़्यादा सख्त एक्शन होना है। सही। वो तो 100% इलीगल है कि उसने 2 जुर्म किए। एक तो हमारे मुल्क में इलीगली आके रहा है, दूसरा उसने हमारे डाटा को ब्रीच किया है, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करके वो अंदर घुसा है और एक पाकिस्तानी शहरी के ट्री में अपने आप को घुसा दिया और वो पाकिस्तानी है। उसी के खिलाफ तो क्रैकडाउन है, उसी के खिलाफ तो हमने जाना है। हमें DNA कराना पड़े, हमें कोई और मैकेनिज्म। देखिए, रियासतें जब फैसला कर लेती है ना तो ये चीज़ें मानी नहीं रखती हैं। पता चल जाता है कि शायद रिंद कौन है, उनके वालिद साहब कौन है, उनके चाचा कौन है, दादा कौन है, किस इलाके से। तो ये रियासत के लिए कौन सा बड़ा मसला है? अच्छा, चमन में इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और आपके भी इल्म में आया होगा इस सारे मामले पर। जिस सूबे से मेरा और आपका ताल्लुक है, हम जानते हैं यहाँ पर सिर्फ उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी में है, बिजनेस में है। तो क्या इससे इफेक्ट नहीं होगा वो सब कुछ, या आपने उसके लिए क्या मैकेनिज्म रखा है कि जिनके पास जो भी गैर कानूनी यहाँ रह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, उनके बिजनेसेस मौजूद हैं, उनके लिए क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, हमने तो पहले दिन कहा है कि बिजनेस आके करें, कारोबार आके करें, हमें बता के करें। सही। हमारे टैक्स नेट में आ जाएं, हमारे सिस्टम का हिस्सा बन जाएं, तो हम तो वेलकम कर। देखें, कॉमन सेंस की बात है, हमने बिजनेस फ्रेंडली वीज़ा बनाया है, पॉलिसी बनाई है, वीज़ा पॉलिसी। हम SIFC की सूरत में एक प्लेटफॉर्म बना चुके हैं जिससे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे हैं कि आए इन्वेस्ट करें, आए यहाँ पर पाकिस्तान में बिजनेस करें। हम 1 विंडो ऑपरेशन कर रहे हैं, हम रेड टेपिंग ख़त्म कर रहे हैं। तो हम अपने अफगान भाइयों को क्यों नहीं कहेंगे कि वो आएँ और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और कारोबार करें? सही। तो हम तो उनको वेलकम करेंगे। हमारा सिर्फ डिमांड इतनी सी है कि आप अपना जो इलीगल काम है उसको लीगल कर दें। सही। लीगल फ्रेमवर्क में आ जाएं, एवरीवन इज़ वेलकम। सरफराज, एक चीज़ जो हमने देखी कि जैसे ही आपने ये डिसीजन लिया, आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने इदारों के साथ बैठकर एपेक्स कमेटी के लेवल पे ये फैसले हुए, उसके बाद एक मुलाकात हमारे वज़ीर ख़ारजा और जो अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट के इस वक्त वकील मुतवक्किल हैं, चाइनीज़ की प्रेजेंस में ये मुलाकात हुई, चाइना में हुई। तो क्या कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी, या चाइनीज़ के साथ कुछ मामलात, ख़ासकर अफ़गानियों के साथ, सॉरी मैं कह रहा हूँ चाइनीज़ के साथ, किसी मामलात पे कोई डेडलॉक है जो अब तक बरकरार है इस इशू पे, और फर्दर जो रिलेशंस हैं हमारे? देखिए, ये इशू तो 99% हमसे रिलेट करता है। सही। कि हमारे मुल्क में हम अपने मुल्क को, उसकी बाउंड्रीज़ को, उसके सिटीजन्स को सेफ करना चाहते हैं। सही। अब उसके लिए जो किसी भी मुल्क के शहरी हैं वो अपने अपने मुल्क में वापस चले जाएं, इट इज़ क्वाइट सिंपल। सही। डिवीज़न जो है वो सिर्फ क्या एथनिक बुनियादों पर सिर्फ पश्तूनों की तो नहीं हुई,
صحیح. بلوچ بھی 1947 میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, پنجابیز بھی ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, سندھیز بھی ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. تو وہاں پر کیا پاسپورٹس اور ویزا کے بغیر کوئی ٹریول کرتا ہے؟ صحیح. تو کہنے کا مطلب ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ فورن آفس اس معاملے پہ بات چیت کر رہی ہے. صحیح. وہ ظاہر ہے فورن آفس کا ڈومین ہے, میں اس پر بات نہیں کروں گا. صحیح. اور وہی آپ کو بہتر رسپونڈ کرتے ہیں کہ کس لیول پہ بات ہوئی, کتنی ہوئی. میرا تو کام ہے اپنا گھر ٹھیک کرنا. صحیح. اپنے گھر ٹھیک کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اور اس کوشش میں پاکستان کے جتنے اسٹیک ہولڈرز, خاص طور پہ میڈیا, آپ کی مدد کی ضرورت ہے. صحیح. سول سوسائٹی کی مدد کی ضرورت ہے. صحیح. میرے ملک میں کرائم ریٹ بڑھا ہے. صحیح. میرے ملک میں سوشل فیبرک تباہ ہوا ہے. صحیح. میرے ملک کا ہم نے بہت مہمان نوازی کر لی. اب دیر از اے لمٹ. اب آپ کے اپنے ملک میں حالات ٹھیک ہے, آپ کی اکانومی بہتر ہے, آپ چاہے اپنے ملک کو آپ نے کہا کہ میں فورن آفس کا جواب نہیں دوں گا, اور بنتا بھی یہی ہے, لیکن داخلی معاملہ آپ نے کہا میں نے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. اپنے گھر کی ٹھیک کرنے کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جس صوبے سے تعلق آپ کا بلوچستان اور کے پی کے, ہم نے دیکھا کہ ملیٹنسی کے حساب سے بیڈلی ہٹ ہوئے. ایک افغان گورنمنٹ کی یہ خواہش رہی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, مسئلے کو حل کیا جائے. ایک حکومت نے یہ کوشش ضرور کی اور کچھ لوگوں کی واپسی بھی ہوئی. تو کیا اب بھی افغان گورنمنٹ کی طرف سے, جو آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اس کو اس قسم کی اب بھی کوئی میسیجنگ ہوتی ہے, یا اس زمانے میں جو ہوئی اور اس پہ جو معاملات کلوز ہوئے وہ اب تک کلوز ہیں؟ میں تو ٹیررسٹ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کا نہ حامی رہا ہوں, نہ رہوں گا, نہ ہوں. کیسے ریاست بھول جاتی ہے, کیسے وہ لوگ بھول جاتے ہیں. معصوم بچوں کا قتل ہوا ہے. اے پی ایس میں کتنے سارے بچے انہوں نے بے رحمی سے مار دیے. ہمارے کتنی خواتین بے رحمی سے مار دیں. ہمارے بازاروں میں, ہمارے مسجدوں میں, ہمارے کون سی جگہ ہے, ہمارے مدرسوں میں دھماکے کیے گئے ہیں. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا, بشیر بلور کو, میر سراج رئیسانی کو, ہارون بلور کو, سو اینڈ سو آن. اگر آپ جائیں, کون سی ہمارے سوسائٹی کا کون سا فرد ہے جو دہشت گردی سے متاثر نہیں ہوتا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں ان کی بہاف پہ کسی کو معاف کرنے والا, کسی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے والا؟ ہماری یہ اپیزمنٹ کی پالیسی نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. ہمارے اندر کیپیسٹی ہے, ہمارے اندر ول ہونی چاہیے, ول ٹو فائٹ, کہ ہم اس ٹیررزم کو, ہمارا ملک ہے, اس کو پاکستان کے آئین کے مطابق چلانا. شاہد رین صاحب, صحیح, اس کو کسی بندوق کے زور پہ لائے ہوئے ایجنڈے کے تحت آپ مسلط نہیں کر سکتے ہم پر. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ خود پالیٹیشین بھی ہیں, گو کہ اس وقت آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ایک پالیٹیشین نے ہمیشہ چیزوں کو مذاکرات سے ہی حل کرنا ہوتا ہے. کل بھی کوئی گورنمنٹ اگر آتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات سے بھی معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے, تو سرفراز بگٹی اس وقت جو اسٹیپس لے رہے ہیں, کل آنے والی گورنمنٹ پھر اسے بیک آؤٹ کرتی ہے, اور پھر ایک جو ہمارے پاس ایک ٹریک ریکارڈ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو 3 مہینے چلاتے ہیں اور 3 مہینے کے بعد ابینڈن کر دیتے ہیں. تو اس ڈرائیو کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. میں ایک آئین کے تحت میں نے حلف لیا. ہماری حکومت ایک آئین کے امبریلا کے نیچے آئی ہے. ہم غیر آئینی کام ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. ہم چاہے 1 دن کے لیے ہوں, چاہے 2 مہینے کے لیے ہوں, چاہے 10 دن کے لیے ہوں, ہم اپنا پلے کرتے رہیں گے رول. آنے والے اپنی مرضی ہے ان کی, ہم ان کو ایک روڈ میپ دے جائیں گے, اس روڈ میپ پہ چلیں بھی, ان کی مرضی. وہ ہم سے کوئی بہتر روڈ میپ نکال سکتے ہیں تو وہ نکالیں. بات اتنی ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کانفلکٹ جو ہے نا, وہ اگر ڈائیلاگ سے ریزالو ہو جائے بہت خوبصورت بات ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ دنیا میں جتنی بھی انسرجنسیز ہوئی ہیں, کتنے % ہیں جو بیٹل فیلڈ میں انسرجنسیز کا فیصلہ ہوتا ہے, بند کمروں میں انسرجنسیز کا فیصلہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ مثال دے سکیں. سری لنکا سب سے بڑی مثال ہے آپ کے سامنے, اور سو اینڈ سو آن. یہ ملک میں, ریجن میں, ایک انڈیا میں. لیکن پھر لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان بھی ایک مثال ہے جہاں ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہوا, قطر ریکارڈ سے مسئلہ حل ہوا. کاؤنٹر آرگیومنٹ. دیکھیں, یہ ایپل اینڈ اورنجز کا کمپیریزنز ہے. افغانستان میں کوئی انسرجنسی تھوڑی تھی. صحیح. افغانستان میں ایک فورس باہر سے آئی تھی. میں نے کہیں جانا تو نہیں ہے. بالکل. میں تو حشر تک لڑوں گا, میرا ملک ہے, میں کیوں تھکوں گا؟ میں اپنے ملک کے لیے لڑوں گا, بار بار لڑوں گا, حشر تک لڑوں گا, جب تک لڑنا پڑے گا لڑے گا. تھکے وہ جو انسرجنٹ ہے. تو یہ اورنجز اور ایپلز کا میں نے کوئی باہر تو نہیں جانا ہے. صحیح. تو یہ کمپیریزنز نہیں ہوتا ہے. بات اتنی ہے کہ انسرجنسیز جو ریاست کے خلاف ہوتی ہیں, ان کا فیصلہ شاید صاحب آج کر لیں یا 10 سال بعد کر لیں یا 100 سال بعد کرنا بیٹل فیلڈ میں ہے. سرفراز بگٹی, پچھلے 3 مہینوں میں وہی FIA ہے, وہی کسٹمز ہے, وہی لیویز ہے, وہی پولیس ہے, ڈالرز بھی ریکور ہو رہے ہیں, ڈیزل کی اسمگلنگ بھی روک رہی ہے. مطلب اس کا سیدھا یہ ہے, گو کہ آپ پولیٹیشین ہیں بھی لیکن اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ ہیں, پرفارم کرنے کی کیپیسٹی آپ کے اداروں میں موجود ہے, آپ کو پولیٹیکل ول نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے.
دیکھیے یو آر لیڈنگ دس آپریشن اینڈ دس ٹیم رائٹ. شاید بھائی اس ملک کے ساتھ نا بہت ظلم ہوا ہے, اتنا ظلم ہوا ہے کہ اکراس دا ٹیبل جب گئے تو پتہ چلا ہے کہ میں صرف آپ کو افغان ٹریڈ کی مثال دے دوں. افغان ٹریڈ میں جتنی بھی ٹریڈ ہو رہی تھی ان چیزوں کو امپورٹ کیا جا رہا تھا جن کی افغانستان میں کوئی یوزیج ہی نہیں ہے. صحیح. یہاں تک کہ ہمارے ٹریکرز جو تھے وہ ٹریول کرتے تھے افغانستان تک. صحیح. مال یہیں آپ کو پنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی میں نظر آ رہا ہوتا تھا. صحیح. ہم نے اس ملک کو, اکانومی کو خود بلیڈ کرایا ہے. صحیح. ہم نے اسمگلنگ سے اس ملک کو بلیڈ کرایا ہے, ہم نے اپنی کرپشن سے اس ملک کو بلیڈ کرایا ہے. صحیح. تو میں اب اس پہ کیا کمنٹ کروں؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ میں تو آخری منٹ تک اپنی ایفرٹ کروں گا. صحیح. اس ملک کے لیے اپنی جان لگا دوں گا, کوشش کروں گا. صحیح. جو ہمبل کیپیسٹی ہوگی ہم کرتے رہیں گے. وزیر اعظم صاحب کی یہی ڈائریکشن ہے اور میں ان سے ویسے بڑا انسپائر ہوں. تو ان کی ڈائریکشن ہے کہ آخری منٹ تک کام کرنا ہے. آخری منٹ تک کام کریں گے, مہینے 2 بعد گھر چلے جائیں گے. سرفراز, اس وقت جو آپ کو چیلنجز ہیں, جہاں پر ایز این انٹیریئر منسٹر یہ آپ کا چیلنج ہے, دوسرا بڑا چیلنج ہوگا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا. آپ کے خیال میں اس وقت ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یہ اسی طرح مینٹین رہے گی یا آنے والے دنوں کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ مشکل دن ہیں؟ دیکھیں, بات اتنی ہے کہ پچھلے 7-8 مہینوں میں رائز ہے ٹیررزم. اس کی بڑی میجر وجہ جو ہے وہ ٹیررسٹ کے پاس وہ اکوپمنٹ ہے جو ان کو نیٹو فورسز کی واپس جانے کی صورت میں ملا ہے, جس میں نائٹ ویژنز ہیں, جس میں تھرملز ہیں. یہ نہیں کہ ان کا استعمال ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. یہ نہیں کہ ان کا کوئی مین پاور بڑا ہے یا ان کی کوئی وہ زیادہ لڑاکے ہو گئے. ہمارے تو جاننے والے ہیں نا, جان پہچان بڑی پرانی ہے. یہ صرف وہ اکوپمنٹ ہے جو ان کو تھوڑا سا سپیریئر کر رہی ہے. تو ود ان نو ٹائم انشاءاللہ تعالی ہم اس جو ہے نا اس برائی کو کے خلاف بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے. اچھا, لا اینڈ آرڈر مینٹین آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر لیں گے. الیکشن ایک ایسا سوال ہے جس کے لیے سب سے زیادہ اگر ذمہ داری آئے گی تو وہ اس منسٹری پر آئے گی جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, چونکہ ساری جگہوں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا جن ایڈمنسٹریشن یا جن فورسز کا کام ہوگا آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں. انتخابات کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کو ایک مرتبہ منسٹری آف انٹیریئر ڈیفنس نے ایک زمانے میں لکھ کے دے دیا کہ جی ہمارے پاس لوگ اویلیبل نہیں ہیں. اب اگر الیکشن کمیشن ریکوائرڈ لوگ آپ سے مانگتا ہے تو سرفراز بگٹی اپنی منسٹری کی طرف سے, ایٹ لیسٹ انٹیریئر کی طرف سے, الیکشن کمیشن کی کسی کوئری کا رسپونڈ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے الیکشن کمیشن کے ساتھ, میرے سیکرٹری نے ملاقاتیں کی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ, سیکرٹری الیکشن کمیشن کے ساتھ, اور ہم نے ان کو مکمل تعاون کا یقین دلایا. ہمارے اندر جو پیراملٹری فورسز ہیں, جو ہماری پولیس ہے, لیویز ہے, تمام کی تمام ہماری فورسز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ڈسپوزل پر ہوں گی. صحیح. اور اس وقت جو آپ بات کر رہے تھے اس پہ کیا تھا کہ اس وقت یہ تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ پر الیکشن کرا لیں, پھر 6 مہینے بعد دوسرا الیکشن کرا لیں, پھر 2 مہینے بعد ایک جگہ پہ الیکشن کرا لیں. تو اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ ملک کی اکنامک صورتحال بھی ایسی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ پورے ملک میں آپ ایک ہی دفعہ موبلائز ہوں, الیکشنز کرائیں اور واپس آ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر 2 مہینے بعد اتنی بڑی ایکسرسائز کی جائے. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ الیکشن کمیشن کی جو کورسپونڈنس ہے الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے, لازمی سی بات ہے ریسورسز آپ نے ہی پرووائڈ کرنے آپ کی حکومت نے, چاہے وہ فائنانسز کی صورت میں ہو, چاہے لا اینڈ انفورسمنٹ کی صورت میں ہو. تو الیکشن کمیشن کو آپ لوگوں نے کوئی ٹینٹیٹیو ٹائم بتایا کہ وی ول بی پریپیئر ان دس مچ ٹائم اور وی نیڈ ایٹ لیسٹ دا کال 3 months before, 2 months before, 1 month before? There is a mechanism for this. Okay. تو میرا خیال ہے کہ from our side it is always there. تو وہ کوئی ایک میکنزم ہوتا ہے جس میں چیزیں چلتی ہیں, اس میں فائنانسز ہیں اور چیزیں ہیں. تو الیکشن کمیشن کے ساتھ بڑا کلوز لائزن ہے اور گورنمنٹ کا, اور ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, ان کو اسسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم ان کو اسسٹ کریں گے. جنوری کی الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا آپ کی اطلاعات بحیثیت انٹیریئر منسٹر لاسٹ ویک جنوری کی ہیں؟ کیونکہ پریزیڈنٹ عارف علوی کو خدشات ہیں, وہ ملک کے اس وقت آئینی سربراہ ہیں, آپ چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ ہیں, تو آپ کو پریزیڈنٹ کے خدشات درست لگتے ہیں؟ مجھے پریزیڈنٹ صاحب کے خدشات درست نہیں لگتے. مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں اگلے 2 سے 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں الیکشنز ہو جائیں گے. صحیح. اور مولانا صاحب جو ہے ان کے خدشات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں الیکشن نہیں ہو سکتے. دیکھیں 2017 میں غالباً سردیوں میں 2003 میں یا 2007 میں جو الیکشنز ہوئے تھے وہ سردیوں میں ہوئے تھے. آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی دا ایئر. سردیوں میں مشکلات تو ہمارے جنوبی اضلاع میں ہوتی ہے, بلوچستان کے مشرقی اضلاع میں اور ملک کے جنوبی اضلاع میں, اور مسائل تو ہیں.
صحیح. لیکن ظاہر ہے وہ الیکشن کمیشن نے سوچنا ہے، ان کا کام ہے، وہ اس پر سوچ وچار کر رہے ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ الیکشنز ڈیلے ہوں یا کسی کی کوئی وش لسٹ ہے کہ یہ الیکشن ڈیلے ہوں. کیوں کوئی ڈیلے کرنا چاہتا ہے؟ دس کانسٹیٹیوشنل وہ ہے، اس میں تو اس نے پورا ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے لیے آپ پریپیئر ہیں، فیڈرل گورنمنٹ تیار ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو جب الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گی ہم تیار ہیں. 28 جنوری کی ایک ڈیٹ سامنے آئی ہے ابھی تک ممکنہ طور پر. مجھے میرے علم میں نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن اناؤنس کر دے گا میرا خیال ہے کچھ دنوں میں. صحیح. سرفراز، الیکشن کے حوالے سے آپ سے بات ہو رہی ہے. ایک کرٹیسزم کا آپ کو کچھ عرصے قبل سامنا کرنا پڑا جب میاں نواز شریف کی واپسی کا سوال آپ سے کیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ تھے آپ نے جو بھی اس کو رسپونڈ کیا. میاں نواز شریف کی واپسی پر ایک بار پھر کنٹروورسیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور کنٹروورسیز اس طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ لازمی سی بات ہے، ایک سب سے بڑا جو سوال اٹھایا جاتا ہے یا تنقید کی جاتی ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر ان کو جو نادرا نے سہولت فراہم کی، نادرا چونکہ انڈر یور منسٹری، کس طریقے سے رسپونڈ کریں گے؟ کیا یہ ہر عام شہری کو ایئرپورٹ پہ نادرا سہولت فراہم کرتا ہے یا صرف میاں محمد نواز شریف صاحب کو فراہم کی گئی؟ دیکھیں، وہ جو کنٹروورسی کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بات کیونکہ کلیئر ہو چکی ہے، بہت دفعہ میڈیا میں آ چکا ہے. نہ ہم نے کوئی ایسی بات کی تھی جس پہ مسلم لیگ کے دوست غصے میں ہو گئے، اور وہ ان کو خود ہی ریئلائز ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس پر بات کرنا مناسب نہیں ہے. صحیح. جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کا تعلق ہے، دیکھیں وہ اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. وہ پاکستان کی سیاست میں واپس آئے ہیں. جن حالات میں ان کو یہاں سے بھیجا گیا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. جس بدترین اپوزیشن کا انہوں نے سامنا کیا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو اگر وہ واپس آ گئے ہیں اور اس ملک میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو ویلکم ہی کرنا چاہیے. صحیح. اور اسی لیے ان کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کی گئی. اب بیٹے کی تنخواہ پہ اگر کسی کو نکال دیا جائے تو اگر اتنی سی فیسلٹی دے دی تو کیا ہو گیا؟ سرفراز، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. سرفراز سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور قومی سیاست کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بلوچستان کی بھی بات اگلے 2 سیگمنٹس میں سرفراز بگٹی سے ہوگی. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد سرفراز بگٹی ہمارے ساتھ ہیں. میاں نواز شریف کی واپسی پر انہوں نے رسپونڈ کیا. چاہوں گا کہ ان دنوں میں کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں جو ہمیں ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی، لیکن وہ فیڈرل کیبنٹ کا حصہ ہیں، چیزوں کا علم بھی رکھتے ہیں، اور مجھے یہ ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ بہت سی چیزیں ان کے علم میں ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی رول ہو. چاہوں گا کہ یہ سوال ان کے سامنے رکھوں. سرفراز، چند روز قبل ہم نے دیکھا کہ جو ہے شفقت محمود صاحب کے گھر مرتضیٰ سولنگی صاحب گئے، اور کچھ دن پہلے میری معلومات کے مطابق مولانا فضل الرحمان سے آپ کی ایک ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کا وفد پہنچا، کل پھر آپ کی مولانا سے ملاقات ہوئی. تو آپ لوگوں کی جو کیئرٹیکر گورنمنٹ کی ٹیم ہے وہ کوئی پولیٹیکل رول پلے کرنے کی تیاری کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، یا یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس کی کوئی ریزنز نہیں ہے؟ دیکھیں، مرتضیٰ صاحب کی اور شفقت محمود صاحب کی بہت پرانی دوستی ہے. اسی طرح آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ میرا مولانا کے ساتھ کیا رشتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں کیئر ٹیکر منسٹر بننے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اپنے بزرگوں کا احترام میں نہیں چھوڑ سکتا. بالکل. میرے بزرگ کو مجھ سے کوئی کام ہوگا، صحیح، یا ان کی سیکورٹی ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہوں گے، صحیح، تو آئی ول ناٹ ہیزیٹیٹ فار اے منٹ ٹو میٹ ہیم. صحیح. ہی از مائی ایلڈر. ان کے ساتھ میرا ایک بہت ہی یونیک سا رشتہ ہے. صحیح. اور میں اس رشتے کو کسی صورت میں خراب نہیں کرنا چاہتا، انٹل انلیس کوئی ان سے خدا نہ خواستہ ایسا کام ہو جو قانون کے دائرے سے باہر. سرفراز، ایک میری ملاقات کی کوئی کنٹروورسی نہ بنائے. صحیح. اٹ واز جسٹ اے کال. ان کا کوئٹہ کا ایک دورہ تھا. صحیح. کوئٹہ کے دورے کے حوالے سے کچھ سیکورٹی خدشات تھے. صحیح. میں ایک دن پہلے جب ملا تو ان کی جو انتقال ہوا ان کی ساس صاحبہ کا، ان کے لیے گیا تھا. صحیح. اور پھر دوسرے دن وہ میرے گھر کھانے پہ تشریف لائے تھے. بالکل. جو کہ ہمیشہ وہ آتے رہتے ہیں، دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم. اور پھر میں ان کے پاس جب دوبارہ گیا تو وہ کوئٹہ کے جو سیکورٹی کے خدشات تھے، صحیح، ان کے حوالے سے میں ان کے پاس گیا. اینڈ میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ نائس آف ہیم کہ انہوں نے اپنے جلسے کا وینیو بھی چینج کیا. اوکے. انہوں نے اپنا پروگرام بھی چینج کیا جس طرح میں نے کہا. صحیح. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے جو لوکل لوگ تھے وہ ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہے تھے. صحیح. لیکن انہوں نے میری بات کو وزن دیا. صحیح. تھینکفل ٹو ہیم. وہ پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں.
بزرگ رہنما ہیں, ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. سرفراز, آپ نے میرے پولیٹیکل کنٹروورسی کے سوال میں ایک بہت بڑی بات کی ہے, اور نہ صرف مولانا, چونکہ الیکشنز ہیں اور الیکشن کے ٹائم پہ قومی قیادت میدان میں ہوگی, چاہے وہ مولانا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, BAP ہو, اس قسم کے کوئی ایسے تھریٹس الیکشن کے حوالے سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے کس حد تک ہیں اور کتنے خطرناک ہیں؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ونڈریبل ہے, اور ٹیررسٹ کی ہمیشہ سے اب اگر ماضی میں آپ دیکھیں تو انہوں نے تقریباً تمام پولیٹیکل جماعتوں پہ ماں سوائے ایک جماعت کے دہشت گردی کے واقعات کیے ہیں. میں نواز شریف صاحب پہ راولپنڈی میں فائرنگ ہوئی, آپ کو یاد ہوگا 2008 والی کمپین میں, 2007 احسن اقبال صاحب پہ فائرنگ ہوئی, اقبال صاحب زخمی ہوئے. اسی طرح امیر مقام صاحب پہ سراج رئیسانی, بس سراج رئیسانی شہید ہو گئے, مطلب کہ سو اینڈ سو آن. تو بے نظیر صاحبہ شہید ہو گئی. ANP کی لیڈرشپ جو ہے ان پر بہت خطرناک قسم کے حملے کیے گئے. 2013 کا الیکشن ان کے لیے بڑا ڈیڈلی. اسی طرح حافظ حمداللہ صاحب, مولانا صاحب پہ خود, تو ایک لمبی طویل لسٹ ہے. تو خطرہ تو ضرور ہے, ایک جماعت کو نہیں ہے, صحیح, اور باقی سب کو خطرہ تو ہے. ایک جماعت کو نہیں, باقی سب کو خطرہ ہے, یہ منسٹر آف انٹیریئر کہہ رہے ہیں. تو اس جماعت پہ ماضی میں کوئی حملہ نہیں ہوا نا, اللہ نہ کرے کہ آئندہ بھی کبھی ہو, ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ کسی پہ ہو, لیکن ماضی میں ان پر کوئی اٹیک اس طرح کا نہیں ہوا کہ جس سے وہ لگے کہ ٹیررسٹ کو شاید وہ بھی ٹارگٹ میں ہو. بہرحال اللہ کرے کہ اس ملک میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کیا, کسی بچے کو, کسی بھی فوجی کو جو روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں مل رہی ہیں, اللہ کرے کہ یہ ملک امن کا گہوارہ اور یہاں کسی کو تھریٹ نہ ہو, سرفراز پیسفل ہو. جیسے کہ آپ نے مولانا صاحب کو بریف کیا, انہوں نے آپ کی بات کو رکھا اور انہوں نے چیزیں تبدیل کی. ہم نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب آئے تھے لاہور جلسے کے لیے, انہوں نے وہ جو بلٹ پروف شیشے لگنے تھے وہ ہٹوا دیے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی منسٹری کو پولیٹیکل لیڈرشپ کو بٹھا کر ایک بریفنگ دینی چاہیے کہ یہ خدشات ہیں, ان خدشات کو اوور کم کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی کوآپریٹ کرنا ہوگا؟ ہم کانسٹنٹ رابطے میں تھے. جب میاں صاحب آ رہے تھے, میرا رانا ثناء اللہ خان صاحب سے رابطہ تھا, سردار ایاز صادق صاحب سے رابطہ تھا, اور جو بھی ان کا سیکورٹی کے حوالے سے ہم کانسٹنٹلی رابطے میں تھے, اور ہماری منسٹری رابطے میں تھی, ہماری فورس رابطے میں تھی, تاکہ ہم مل کے سیکورٹی کے کوئی ایسے انتظامات کر سکیں جس سے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹیررسٹ کا جو چیلنج ہے اس سے بچایا جا سکے. کیونکہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا, بڑے قد کا لیڈر جو ہے وہ خدا نخواستہ اس کو نقصان ہو. تو ملک کے حالات آلریڈی آپ کے سامنے ہیں, تو کہاں متحمل ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کل بلاول صاحب کو کچھ ہو, یا مولانا صاحب کو, اللہ نہ کرے, یا میاں صاحب کو, یا ایون PTI کی قیادت ہو, باپ کی ہو, کوئی بھی شخص الیکشن لڑ رہا ہے, اس کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری, نہ لڑ رہا ہو الیکشن, ویسے کسی شہری کی زندگی کی اتنی اہمیت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دس از ہاؤ دا سسٹم از, کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی ٹرافی ذرا بڑی ہے, ٹیررسٹ کے لیے بھی بڑی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حفاظت میں رکھے, ہم اپنی کوشش ضرور کریں. اچھا, اب اس وقت جو آپ نے جو بھی کارروائیاں, جو بھی کریک ڈاؤنز کر رہے ہیں, سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوگا کہ ایک بار جب آپ تارکین وطن کو نکال لیتے ہیں, آپ نے ایک کیس پورا اسٹیبلش کیا پچھلے چند مہینوں میں کہ ہمارے پاس جتنے اٹیکس ہوئے ہیں اس میں میجورٹی افغان نیشنلز انوالو رہے ہیں. بارڈر پر ہم فینسنگ کی کوشش کر رہے ہیں, فینسنگ ہماری ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے, لیکن جہاں جہاں فینس کمپلیٹ ہے وہاں پر بھی ابھی تک ہمیں جو ڈپلائمنٹس کرنی ہے, یا جو ارینجمنٹس یا جو ریسورسز ریکوائرڈ ہیں اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے. تو اس ڈرائیو کے بعد پھر سرفراز بگٹی کیسے جو ہے نا مینٹین کریں گے لا اینڈ آرڈر کو اگلے 2-3 مہینے الیکشن کے لیے, اور نیشنل لیول کی لیڈرشپ کی سیکیورٹی کے ساتھ؟ دیکھیں, چیلنج تو بڑا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. آپ نے خود فرمایا کہ جہاں فینس ہوئے, فینس کرنا تو کافی نہیں ہوتا, اس کو مین کرنا بھی ہوتا ہے. اور آپ کے جب فائنانشیل کنسٹرین ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے مطابق ہی اپنے ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہیڈس آف ٹو آر فورسز, کہ جو اتنی مشکل حالات میں اتنا اوور اسٹریچ ہو کے, فرنٹیئر کور بلوچستان چاہے نارتھ ہو چاہے ساؤتھ ہو, 12 کور ہے, یہاں پر ہماری KP میں جو ہماری کور ہے اور FCs ہیں, فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, پولیس ہے. آپ کو پتہ ہے پولیس فرنٹ لائن کے طور پہ لڑ رہی ہے اینٹی ٹیررسٹ جو لڑائی ہے. تو مشکلات تو ضرور ہیں, لیکن دیکھیں ہم نے ایفرٹ کرنی ہے, اسٹیٹ کی کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, ول. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا, دیٹ از ول ٹو فائٹ. صحیح. وین یو ہیو ول ٹو فائٹ نا,
پھر مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی. آج فیض آباد دھرنا کے حوالے سے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ اٹارنی جنرل نے جمع کروائی ہے سپریم کورٹ میں. کیا یہ پچھلی حکومت فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا کے گئی تھی یا کیئرٹیکر گورنمنٹ نے بنائی ہے, اور کب تک اس کی رپورٹ, جیسے کہتے ہیں ابتدائی رپورٹ تو آپ نے دے دی ہے کہ بنا دی گئی ہے, فائنل کنکلوژن کب تک دیں گے, کیونکہ منسٹری آف انٹیریئر کے ایڈیشنل سیکرٹری اس کا حصہ ہیں؟ میرے نالج میں اس کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ نہیں آئی ہے, میرے سامنے نہیں لائی گئی ہے. مجھے کیونکہ اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو میں, کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ اس پر ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا حکم تھا, اور آج وہ تو مجھے معلوم ہے, وہ تو مجھے آج اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے. یہاں تک مجھے معلوم ہے, لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کیا ہے. صحیح. سرفراز تھوڑا سا آئیں گے بلوچستان کی طرف, چونکہ آپ سے بلوچستان پر بھی بات کرنی ہے. بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے, سرفراز بگٹی اس سے مطمئن ہے؟ نہیں. کیوں؟ دیکھیں, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے بلوچستان میں وہ اس وقت صحیح نہیں ہے. اس حد تک ظاہر ہے تھوڑا بہت ایشوز تو ہوتے ہیں, ایسی بری بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بندہ کوئی کہے کہ بہت ہی کوئی برے حالات ہیں, لیکن اتنے اچھے حالات بھی نہیں ہیں. ایکسٹورشن جو ہے وہ بہت زیادہ بلوچستان میں اس وقت ہے, اور اس کے علاوہ جو عام آدمی ہے اس کی جو لائف ہے وہ ایک طرف تو ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا فیکٹر ہے, پیراڈائم ہے, وہ بڑا ان پیرلل ڈیولپمنٹ کا وہ بڑا ویک ہے, اور جو گورننس سسٹم ہم انٹروڈیوس کرایا ہم نے پچھلے 2-2.5 سال میں, وہ آپ کے سامنے ایک ہم نے کیا کیا. تو اس کے علاوہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ظاہر ہے گائے بگائے اس میں تیزی آ جاتی ہے, اور یہ فگرز بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں پچھلے 8 مہینوں میں جو ٹیررزم ہے اس میں رائز آیا. صحیح. اس رائز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے, وہ انیشیٹوز سے آپ ایز اے انٹیریئر منسٹر فیڈرل سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیے, انیشیٹو تو جتنا زیادہ کریں گے اتنا اس کے ریزلٹس اچھے آئیں گے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں ڈسسیٹسفائی ہوں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں مزید اس پر فوکسڈ قسم کی کائنیٹک اپروچ رکھنی پڑے گی. اور جب تک کائنیٹک اپروچ نہیں رکھیں گے تب تک ہم اس چیز کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکیں گے. ظاہر ہے بلوچستان کی ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہیں باقی ملک سے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے, لیکن اتنی بھی ہوپ لیسنس نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. آپ نے ڈیولپمنٹ ماڈل کی تھوڑی سی بات کی, 2-2.5 سال کی بات کی. آپ اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس نے 5 سال وہاں 2 وزرائے اعلیٰ کے ساتھ حکومت چلائی. آپ کے خیال میں خرابی یا غلطی آپ کی جماعت سے پچھلے 5 سالوں میں بلوچستان کے کیس میں کہاں ہوئی؟ دیکھیں, جب یہ بلوچستان عوامی پارٹی بنائی گئی نا, تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 1 رات میں بن گئی, 2 راتوں میں بن گئی, یہ ان کا پولیٹیکل پروپیگنڈا ٹول تو ہو سکتا ہے کہ اس میں حقیقت نہیں ہے. ایک تھاٹ پروسیس پچھلے 10-15 سال سے ود ان دوز جو فیڈرلسٹ لوگ تھے, جو فیڈریشن کی پولیٹکس کرنا چاہتے تھے, قوم پرست کی پولیٹکس نہیں کرنا چاہتے تھے, ان کے دماغوں میں چل رہی تھی. صحیح. اب وہ امپلیمنٹ اس کا آ کے 2017-18 میں یہ سوچ اور پروان چڑھ گئی. جب ملکی حالات ہم نے دیکھے, رساکشی دیکھی, تو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو ود ان بلوچستان ہو. اب اس کے 2 پہلو تھے جس کو اس نے ایڈریس کرنا. ایک اسٹیٹ کا نیریٹو کہ پاکستان کی اتنی خوبصورت کہانی ہے بلوچستان میں, وہ بتانی ہے, اسٹیٹ کا کیس لڑنا ہے. اینٹی اسٹیٹ اپنا کیس لڑ رہے ہیں, ان کو اینٹی اسٹیٹس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے ہاں کامپرس جماعتیں موجود ہیں جو ان کے ایجنڈا کو پولیٹیکلی ڈرائیو کرتے ہیں, ان کا نیریٹو بیان کرتے ہیں. اب ادھر اسٹیٹ کی ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے, وہ کس نے بیان کرنی تھی؟ وہ ان لوگوں نے کرنی تھی جو فیڈریشن کی اپروچ رکھتے تھے. بدقسمتی سے ہم اس میں بری طریقے سے ناکام رہے, ہم اس کو بھول کے ہماری توجہ کہیں اور چلے گی. صحیح. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ یار جو سیکورٹی کا پیراڈائم ہے اور جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے, ان دونوں نے پیرلل چلنا ہے. صحیح. اب ان دونوں نے جب پیرلل چلنا ہے, سیکورٹی کا تو میں آئی ایم کمفرٹیبل کہ ہماری سیکورٹی فورسز کی کیپیسٹی موجود ہے, ملیٹریلی تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا وہاں پر. یہ جتھا 200 لوگوں کا, 1000 لوگوں کا کیا پاکستان کی فوج کو, یا اس کے لیے تو میں کہوں ہماری لیویز اور پولیس ہی کافی ہے. صحیح. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اپلفٹ کرنا تھا, کاؤنٹر انسرجنسی کرنی تھی. جو سیکورٹی کا پیراڈائم تھا وہ تو تھا ڈیولپمنٹ کے پیراڈائم کو پیرلل چلانا تھا. صحیح. ادھر بھی ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہو گئیں. صحیح. تو جس کا نقصان اوور آل دیکھیں بلوچستان کو 2 صورتوں میں نقصان ہوا. ایک تو یہ جو آئیڈیا تھا, یہ آئیڈیا بری طریقے سے
बुरी तरीके से फेल हुआ है। सरफराज एक छोटा सा उसका ब्रेक मुझे बड़ा लूंगा, दुख आपसे है। ये सवाल रखूंगा, ये फेल हुआ या फेल किया गया, इसके साथ एक और चैलेंज भी आपके लिए इस्लामाबाद में आ रहा है। लास्ट सेगमेंट में उस चैलेंज पे जरा आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा और ओवरऑल बलूचिस्तान पे। नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। सरफराज बुगटी का आखिरी जुमला के बीएपी का जो एक्सपीरियंस था वो फेल हुआ। सरफराज मैं आपसे ये सवाल रखना चाहूँगा, आपने कहा कि फेल हुआ, आपने जिस नैरेटिव की बात की, बीएपी को बनाने के मकसद की बात की, बज़ाहिर मुझे ऐसा नज़र आता है कि 3 लोगों के लिए अगर ये बात कही जाए कि सरफराज बुगटी, अनवारुल हक काकड़ और जाम कमाल, इन लोगों ने इस पेन को फील किया और इस चीज़ को किया, लेकिन जो बाकी टीम आपके साथ थी वो जैसे कहते हैं अलाइंड उस तरीके से नहीं थी, जिसकी वजह से न सिर्फ प्रॉब्लम आई बलूचिस्तान गवर्नमेंट या बीएपी को चलाने में, बल्कि बकौल आपके कि वो फेल हुआ। लेकिन मेरा सवाल इस तरीके से, वो फेल हुआ या फेल करवाया गया? देखिए बहुत मुश्किल सवाल है। एक तो नाम लेना तो इंतहाई नामुनासिब बात है। सब हमारे कोलीग्स हैं, सब हमारे भाई हैं, सबकी इंटेंशंस का खुदा ही जानता है। बंदा के इंटेंशनली लोगों ने ऐसा बज़ाहिर जो हमें 3 लोगों की जो इंटेंशन नजर आती थी, इसलिए मैंने उन 3 लोगों के ही नाम लिए। बस वो 3 लोग तो फारिग हो गए ना तो बीएपी से मतलब उस वक्त फारिग हो गए थे जब टाइम था। एनी हाउ, देखिए मैं बुनियादी तौर पे ये जो आइडिया है ना कि बलूचिस्तान के अंदर से एक ऐसी जमात हो जो फेडरेशन पे बिलीव करे, जो फेडरेशन की बात करे, पाकिस्तान की बात करे, उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसका तजर्बा जो है ना, वो अगर फेल भी हो, उसका मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसका होना ज़रूरी है। लेकिन ज़ाहिर है वो क्योंकि उसका जो वो आया था, जो प्रोग्रेस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि लोग अब उस आइडिया को बाय करें। सही। तो उसकी वजह से वो तितर बितर का शिकार है और टूट फूट का शिकार है। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ इस आइडिया के साथ, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, कि बलूचिस्तान से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो कौम परस्त की पॉलिटिक्स के बजाय, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के बजाय पाकिस्तान नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करे। वो पाकिस्तान करे, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें विद इन बलूचिस्तान ही हैं आपकी। अब हम किसी और पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अब हम लाहौर के बैठे पंजाबी को नहीं कह सकते कि तुम मेरा हक मार। अब जिम्मेदार सरफराज बुगटी ही है, तो अब जिम्मेदारी हमारी है। हम वो जिम्मेदारी कितनी निभाते हैं और कितनी करप्शन करते हैं, वो हमारा हम इस इशू को भी सरफराज, चूंकि मैंने लफ्ज़ हम इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि आई बिलोंग्स फ्रॉम बलूचिस्तान, हम बलूचिस्तान की आवाम को ये बता सके हैं कि बलूचिस्तान में ठीक है 7th NFC अवार्ड और 18th अमेंडमेंट से पहले लाहौर इस्लामाबाद ज़िम्मेदार था, लेकिन अब जो ज़रहून रोड है, वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो बलूचिस्तान की है, जो सियासतदान बैठा है वो बलूचिस्तान का है। पिछले 20 सालों का हिसाब तो इसी ज़रहून रोड पर बैठे लोगों ने देना। आवाम को हम नहीं बता सके जी। उसकी वजह यह है कि आवाम को जो बुनियादी तौर पे जो पॉपुलर नैरेटिव है ना, वो मेरा और आपका नहीं है। पॉपुलर नैरेटिव जिन लोगों का है, उनकी सियासत ही इस बुनियाद पर है कि बलूचिस्तान की आवाम पसमानदा रहें, बलूचिस्तान के लोग मिसिंग रहें, बलूचिस्तान इस पर बेसिंग पे आगे आपसे पूरा सवाल करना है, आर्ग्यूमेंट को आप जरा देखिए। उनकी पॉलिटिक्स ही तब तक जिंदा है जब तक बलूचिस्तान में अनपैरेलल डेवलपमेंट है। मैं तो अंडर डेवलपमेंट कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। सही। जब तक बलूचिस्तान अनपैरेलल डेवलप्ड है, जब तक बलूचिस्तान में मसाइल हैं, तो पॉलिटिक्स है। सही। जब वो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे तो उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। क्या नारा लगाएंगे? सरफराज एक बड़ा सख्त सवाल, प्राइम मिनिस्टर चूंकि बहुत से फोरम पे कह चुके हैं, आप भी कह चुके हैं, लेकिन इस हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि मिसिंग पर्सन एक फेनोमेना ही नहीं है। मिसिंग पर्सन, क्या सरफराज बुगटी भी प्राइम मिनिस्टर की तरह कहेंगे कि वो 5000 नहीं है, 50 हैं? देखिए, एक तो ये कि मिसिंग पर्सन फिनोमेना है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, ये बहुत सारी जगहों पर ये फिनोमेना है। मैं ये कह दूँ स्ट्रेट अवे कि बलूचिस्तान में कोई मिसिंग पर्सन ही नहीं है, तो ये नामुनासिब बात है। बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। अब मिसिंग और सेल्फ डिसअपीयरेंस में भी फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग, अभी जैसे पीटीआई की बड़ी क़यादत है, अब ये किधर हैं तो मिसिंग। मुराद सईद साहब किधर हैं, उमर अजूब साहब किधर हैं, और लेकिन सेल्फ डिसअपीयरेंस, कासिम सूरी साहब किधर हैं, ये सारे सेल्फ डिसअपीयरेंस है। तो ये सेल्फ डिसअपीयरेंस जो है, ये कब इस मोड में आप जाते हैं?
اس موڈ میں جب جاتے ہیں جب آپ کو قانون سے خوف آنے لگتا ہے. جب آپ قانون توڑتے ہیں, قانون سے خوف آتا ہے تو آپ گم ہو جاتے ہیں, آپ چھپتے ہیں. آپ کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ بلوچستان میں بہت سے لوگ سیلف ڈسپیئرڈ ہیں. چلیں ایک سیکنڈ کے لیے اس آرگیومنٹ کو مان لیتے ہیں, لیکن اگر میں سرفراز بگٹی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وٹ از دا ریزالو آف مسنگ پرسنز ایشو رائٹ ناؤ, یو آر دا کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر, ایز اے پولیٹیشین سینٹ کا آپ حصہ ہیں, ریزالو پہ آج تک اگر ہم پچھلے 10 12 15 سالوں کی, اگر پچھلے 30 سالوں میں نیشنلسٹ اگر نہیں رہے اقتدار میں, لیکن 2013 سے ہمیں جو ہے نا 23 تک نظر آتے ہیں, ریزالو پر آج تک نہ سرفراز بگٹی بات کرنے کو تیار ہوتا ہے, نہ ڈاکٹر مالک بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں, نہ اختر مینگل. ریزالو کیا ہے؟ دیکھیں ریزالو بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ پہلے اس کی بنیاد میں جائے. کیا ریاست کے خلاف جنگ پہلے شروع کی گئی یا پہلے مسنگ پرسنز ہوئے؟ صحیح جواب ہے کہ ریاست کے خلاف جنگ پہلے شروع کی گئی. صحیح. یوٹیوب پہ ایک تقریر موجود ہے, صحیح, نام لینا پھر مناسب نہیں ہے, ذاکر مجید صاحب کی, ایک اور وہ نہیں ہے اس دنیا میں, ان کی تقریر موجود ہے کہ یہ ریاست کے خلاف جنگ ہم نے شروع کی ہے. صحیح. اس پر خون بہے گا یا ہمارا یا ریاست کا یا دشمن کا. اب وہ دشمن کون تھی؟ پاکستان کی فوج. صحیح. تو پاکستان کی فوج کا خون بہانا, صحیح, کیا یہ ریاست کے خلاف ایک جنگ نہیں ہے؟ لیکن ایک سوال اگر اب میری گزارش سنیں, اب اس کا ریزالو کیا ہے؟ اس کا ریزالو دیکھیں, کانپرس جماعتیں ہیں, میں نے آپ پہلے کہا ان کی پولیٹکس ہی اس پر زندہ ہے. ان کے لیے تو یہ ایشو زندہ رہے گا تو وہ ان کی پولیٹکس زندہ رہے گی. صحیح. سب سے پہلے جب بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے, میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ ایک صحیح معنوں میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے اس طرح کا کمیشن بنایا جائے کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا, اس کے ٹی آرز کیا ہوں, سٹارٹ کہاں سے ہوا, اینڈ اس کا کیا ہے. اینڈ تو اس کا یہ ہے کہ انسرجنسی ختم ہو جائے گی تو کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا. لا امپروو ہوں گے تو کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا. اب جب لا امپروو نہیں کریں گے لا میکرز, جب ہجرت اللہ جو مناوا پولیس اسٹیشن میں شامل تھا اس کو آپ 2 ہفتے بعد بیل دے دیں گے, صحیح, تو پھر مسنگ نہیں ہوگا تو ہجرت اللہ کیا ہوگا؟ صحیح. اچھا ایک سوال میں آپ سے یہ بھی رکھنا چاہوں گا کہ ریزالو پر جب ہم بات کر رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پولیٹیکل اونرشپ لی جائے, چاہے وہ 50,000 ہیں یا 5 ہیں, ونس فار آل بیٹھیں, جو لوگ تحویل میں بتایا جائے کہ یہ تحویل میں, اور ان کی ریزنز یہ ہیں, جو لوگ تحویل میں نہیں ہیں, خدا نخواستہ دنیا میں نہیں ہیں اور ریاست جانتی ہے کہ دنیا میں نہیں ہے, پولیٹیکل لوگ اونرشپ لیں, بیٹھیں, ریکنسائل کریں ان کی فیملیز کے ساتھ, کیا یہ ریزالو نہیں ہو سکتا؟ یہ بہت خوبصورت ریزالو ہے. دیکھیں یہ ریزالو بالکل خاص طور پہ وہ لوگ جو نہیں ہیں, کسی بھی وجہ سے نہیں ہے, اور ریاست کو معلوم ہے, بیکاز ریاست کی کیپیسٹی ہے کہ وہ سیلف ڈسپیئر ہو کے کسی کیمپ میں مارے گئے ہیں, کہیں بھی گئے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارے نارمز ہیں, ہمارا ٹرائبل کلچر ہے, آپ کسی کے گھر چلے جائیں اور ان کو بتا دیں پولیٹیکل لیڈرشپ, اس کی آنرشپ لے, جو بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں بلوچیت کا, وہ اس کی آنرشپ لیں اور بتائیں کہ جی آپ کا بچہ, آپ کا یہ اس کا گناہ تھا, وہ اب نہیں ہے اس دنیا میں, آپ اپنا فاتحہ کریں, چٹائی بٹھائیں, ہاتھ بٹھائیں, اور جو آپ کی کمپنسیشن ہے وہ یہ آپ کی کمپنسیشن ہے. اور بلکہ کمپنسیشن پہ تو میں, اگر وہ ناحق مارا گیا ہے تو اس کی کمپنسیشن پہ میں بلیو کرتا ہوں. اگر وہ کسی فائرنگ کے نتیجے میں سیکورٹی فورسز سے لڑتے ہوئے مارا گیا, ٹھیک ہے, وہ آپ کا اوپینین ہے, لیکن آپ کے خیال میں اگر پولیٹیکل اونرشپ لی جائے تو مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے؟ ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ریزالو نہیں ہو سکتا بھائی؟ صحیح. اگلے سوال پر آؤں گا. اس وقت ایک چیلنج آپ کے لیے آ رہا ہے, ورڈ کا ایشو سب سے بڑا, اور اس پہ سب سے زیادہ الزام آپ پہ اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پہ سردار اختر مینگل صاحب نے لگائے. ورڈ کا ایشو ہے کیا اور آپ پر الزام کیوں لگ رہا ہے؟ اتنا بڑا ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. ورڈ کا کیا ایشو ہے؟ کوئی ایشو ہے ہی نہیں سر. 1.5 مہینے تک یا 2 مہینے تک ایک شہر بند ہو, وہاں سے گاڑی نہ گزر سکے. اب تو ختم ہو گیا نا. ختم ہونے کے بعد جو کچھ اب ہو رہا ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال کو ریسپونڈ کریں. دیکھیں پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, لیکن پھر بھی اب کیونکہ آپ میرے دوست ہیں اور ہیں بھی ہم دونوں بلوچستان سے, جب تک میں جواب نہیں دوں گا آپ مجھے چھوڑیں گے؟ بالکل نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ یہ ایشو ہے اس صوبے کا. چلیں میں ڈسکس کر لیتا ہوں. دیکھیں جی, بنیادی طور پہ تو یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. صحیح. سردار اختر جان مینگل اور شفیق الرحمان مینگل کے درمیان ایک سیاسی اختلاف ہے, اور اس سیاسی اختلاف کو کبھی قبائلی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قبائلی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ہاں میکسیمم میں سب سردار صاحبان کی بات نہیں کرتا, اس میں بہت پروگریسو لوگ ہیں, بہت اپنی قوم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, لیکن زیادہ تر ہمارے ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے بلوچستان میں جب کسی سردار کو پولیٹیکلی چیلنج کیا گیا ہے نا, تو اس کا اینڈ رزلٹ وائلنس پہ آیا ہے. مثال دیں اس کی, میں بغیر مثال کے آپ کو نہیں چھوڑوں. 92 کے الیکشنز میں, لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں نواب اکبر خان بگٹی کا پینل ہار رہا تھا. صحیح. انہوں نے امیر حمزہ کلپر کو شہید کر دیا. صحیح.
اس کے بعد باقی لوگوں کے میں نام اس لیے نہیں ٹھیک ہے، وہ ٹرائبل معاملہ آپ نہیں لینا چاہتے جس سے آپ خود لنکڈ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ریسانی اور رند کی جو لڑائی ہوئی وہ اس کی بنیاد ایک طریقے سے الیکشن یا پالیٹکس ہی تھی. تو یہ جتنی بھی بڑی لڑائی ہیں قلعہ عبداللہ میں آپ دیکھ لیں جتنی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ ساری جو ہے ان کی بنیاد سیاست ہی تھی. تو حالیہ جو ڈسپیوٹ بٹوین سردار اختر مینگل اور شفیق مینگل ہے، آپ کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ ٹرائبل، اٹس پولیٹیکل. کیسے؟ یس، میرا خیال ہے کہ اٹس پولیٹیکل اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ ٹرائبل. اور اس کا جو سلوشن ہے وہ یہی تھا جو سلوشن نکالا گیا ہے کہ دونوں فریقین کو کہا گیا ہے کہ آپ RCD ہائی وے چھوڑ دیں، اپنے اپنے گھروں میں جائیں. صحیح. اور ہم نے صبر کا مظاہرہ بہت دیر تک کیے رکھا، لیکن پھر مجبور ہو کے ہمیں یہی کرنا پڑا کہ ہم نے دونوں فریقین کو ہٹا دیا. اب ہماری سڑک سیف ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. سردار اختر مینگل نے ایک مارچ کوئٹہ تک کیا، وہاں جلسہ کیا، اور اب وہ اس مہینے کے آخر میں اسلام آباد آ رہے ہیں دھرنا دینے، اور ان کا الزام یہ ہے کہ آپ اور پرائم منسٹر جو ہیں کیئر ٹیکر انوار الحق کاکڑ صاحب فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں شفیق مینگل کو، اور ان کا یہ الزام ہے کہ وہ ایک ڈیتھ اسکواڈ ہے اور ریاست اسے سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں، ریاست کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتی ہے، یہ ان کا الزام ہے. اور کیونکہ میں ان کا الزام کا جواب میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ریاست لشکر بلوچستان کو سپورٹ نہیں کر سکتی، باقی آپ خود سمجھدار ہیں. اچھا، آپ کے خیال میں آپ کا اگر میں سوال کا جو آپ نے میرے کندھے پہ بندوق نہ رکھیے گا. نہیں، میں آپ کے کندھے پہ بندوق بالکل نہیں رکھوں گا، لیکن میں سوال کرنے کا آئی ڈونٹ، جیسے کہتے ہیں میں نہیں چاہتا. سوال کرنے کا حق ہے، مجھے جواب دینے یا نہ دینے دونوں کا اختیار ہے. اچھا چلیں، یہ بھی آپ کا اختیار میں تسلیم کرتا ہوں اور یہ مجھے کرنا چاہیے. سردار اختر مینگل صاحب جب اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوں گے تو سرفراز بگٹی مذاکرات کے لیے بحیثیت وزیر داخلہ جائیں گے ان کے پاس؟ ضرور جاؤں گا، کیوں نہیں جاؤں گا. وہ ہمارے بزرگ ہیں، قبائلی رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہیں. میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ جاؤں گا، 10 دفعہ جاؤں گا. بات چیت میں تو دیکھیں پولیٹکس میں تو ڈور آف ڈائلاگ جو ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اور وہ کیونکہ الیکشن ہے، ان کو الیکشن میں سلوگنز چاہیے، اور وہ سلوگنز کے لیے ان کا حق ہے کہ وہ الیکشن کمپین کریں اپنی. اس دفعہ ان کا خیال ہے کہ وہ یہ دھرنا سے ان کی کمپین جو ہے وہ امپروو ہوگی، لوگ ان کو ووٹ کریں گے. میرا تو خیال ہے کہ ان کے جو MPAs ہیں لوگوں کو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے کتنی ایک ڈیولپمنٹ کر لی. آپ بزنجو صاحب کی کابینہ کے تو نہیں لیکن حکومت کے حصہ تھے. مٹھائیاں کھائی گئیں، ان کو سیٹ پہ بٹھایا گیا، اور پھر مجھے اور آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ مکمل طور پہ وہ بزنجو صاحب کے ساتھ رہے. وہ جو فنڈز تھے، وہ جو PSTP تھی، وہ کہاں گئی؟ تو بلوچستان کے لوگ تو جانتے ہیں نا. صحیح. تو بلوچستان کے لوگ ان سے ضرور سوال کریں گے. اب ظاہر ہے وہاں پر کچھ دکھانے کو تو نہیں ہے، تو پھر شاید یہ والی ایجیٹیشن کی پولیٹکس سے لوگوں کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو دس از پولیٹکس، ان کا حق ہے، وہ پولیٹکس کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں. اور ہمارا حق ہے کہ ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ ضرور اسٹیبلش کریں گے، لیکن رائٹ ٹو سیٹ، رائٹ ٹو پروٹیسٹ کانسٹیٹیوشن میں ان کا ہے. وہ دھرنے میں آئے، ویلکم. ہم اپنی مہمان نوازی میں بحیثیت وزیر داخلہ نہیں، بحیثیت سرفراز بگٹی ان کو کھانا بھی پہنچاؤں. اچھا، آپ انہیں کھانا بھی آفر کر رہے ہیں. اچھا، ایک آخری سوال. آپ نے جتنی چیزیں BNP مینگل کے متعلق کہیں، جو بھی بات چیت آپ نے کی، اس کا ایک بالکل پیرایا موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. سردار اختر مینگل اگر ایک اور چیز کو جس کو کوٹ کرتے ہیں، جب آپ وزیر داخلہ تھے انہوں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا بلوچستان صوبائی اسمبلی میں، جس میں آپ نے یہ ایڈمٹ کیا کہ شفیق مینگل کے خلاف ایک FIR موجود ہے، اور وہ اسے ٹویٹ بھی کرتے ہیں. آج آپ اسے کس طرح رسپونڈ کریں گے کہ وہ جو معاملہ تھا اسمبلی کا وہ کیا تھا، واقعہ کیا تھا؟ دیکھیے، بہت سارے FIRs بہت سارے پولیٹیکل لوگوں پہ ہوتے ہیں. کیا بلوچستان کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سردار اختر مینگل پہ FIRs کبھی نہیں ہوئی؟ کیا سرفراز بگٹی پہ کبھی نہیں ہوئی؟ کیا نواب زہری پہ نہیں ہوئی؟ کیا نواب ریسانی پہ نہیں ہوئی؟ کیا سردار رند پہ نہیں ہوئی؟ تو مجھے نام بتائیں ایک ایسے پولیٹیکل لیڈر کا بلوچستان سے جس کے اوپر کبھی کوئی FIR نہیں ہوئی. تو یہ FIRs ہوئی تھی، بالکل وہ ایک FIR ہوئی تھی. اور جو انہوں نے کہا تھا اس کا سوال، 5 سال ہم کولیگ رہے. سردار صاحب ہمارے بہترین تعلق ہے ان کے ساتھ، ہمارے بزرگ ہیں. میرا کوئی ذاتی ان سے اختلاف نہیں ہے، میرا ان کی جماعت سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. ہمارا نظریاتی اختلاف ضرور ہے. ہمارا نظریاتی اختلاف اس بنیاد پہ ضرور ہے کہ جو بلوچ بیچارہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے، جو گرمی میں جھلس رہا ہے، اس کے لیے یہ والا ماڈل جو ہے اس کے رائٹس کے لیے شاید مناسب نہیں ہے جو انہوں نے چنا ہے یا ان کے کچھ عزیزوں نے چنا ہے. صحیح. اس کے لیے مناسب طریقہ ہمیشہ بات چیت ہے. ریاست کے ساتھ بات چیت کریں، حکومت کے ساتھ آپ حکومت کا حصہ رہیں، 2 حکومتوں کا متواتر حصہ رہیں، صوبائی حکومت کا حصہ رہیں. تو وہاں پر بلوچوں کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت تھی. کتنا آپ نے کیا، کتنا نہیں کیا، کتنا میں نے کیا، یہ سب. ایک آخری سوال آپ کے سامنے رکھوں گا
ریاست کی اگر دو آوازوں کی بلوچستان سے بات کی جائے تو نام لیا جاتا تھا سرفراز بگٹی اور انوار الحق کاکڑ، دونوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ ہیں. تو اگلی اسمبلی میں قومی اور سینٹ میں تو آپ لوگوں نے خود لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے دی اپنی ڈفرینس آف اوپینین رکھنے والوں کو؟ ہم جب وہاں تھے بھی تو ڈفرینس آف اوپینین تو ہم نہیں ہوں گے بھی تو ڈفرینس آف اوپینین تو ہمارا ہوگا. ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ کسی پوزیشن میں ہوں. جو یہ پاکستان کی خوبصورت کہانی ہے یہ میں اور انوار الحق کاکڑ صاحب بیان کرتے رہیں گے. تھینک یو سرفراز بگٹی، آپ نے موقع دیا. ناظرین، سرفراز نے ایک بات کی کہ یہ جو خوبصورت کہانی ہے پاکستان کی، بلوچستان کی، وہ اسے بیان کرتے رہیں گے. انہیں اور پرائم منسٹر کو اس کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کا ایک ایسا جسے کہتے ہیں معاملہ ہے جسے بہت دیکھا جا سکتا ہے اور بہت اچھی نظروں سے دیکھا جا سکتا ہے. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.